अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की तरावी में 24वें पारे का पैगाम आप लोगों के सामने है, उसका खुलासा आप लोगों के सामने है। 24वें पारे के अंदर 19 रुकू हैं, 24वें पारे के अंदर 175 आयतें हैं। 24वें पारे के अंदर कौन कौन सी सूरतें हैं? सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 की 44 आयतें हैं, 32 से लेकर 75 तक। और उसके बाद सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 की 85 आयतें हैं। ये सूरह मोमिन मक्की सूरह है, इसके अंदर 9 रुकू है। उसके बाद हामीम अस-सजदा ये सूरह है, इसको सूरह फुस्सिलत भी कहते हैं, सूरह नंबर 41 है ये। इसके अंदर टोटल 54 आयतें हैं, 6 रुकू हैं। लेकिन 24वें पारे के अंदर हामीम अस-सजदा की 46 ही आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन अज़लम ममन कज़्ज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ अलैसा फ़ी जहन्नम मथवल लिल काफ़िरीन। फिर उससे बढ़कर और जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे और सच को झुटलाए जब वो उसके पास आ जाए? क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम नहीं है? बिल्कुल है। फिर उसके बाद आगे ये बयान किया जा रहा है, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दह व युख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दुनी व मन युज़लिलिल्लाहु फ़मा लहु मिन हाद। क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं और वो मुशरिकीन आपको उन माबूदों से डराते हैं जो अल्लाह के अलावा हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। व मन यहदिल्लाहु फ़मा लहु मिन मुज़िल अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम। और जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह बड़ा गालिब, इंतकाम लेने वाला, बदला लेने वाला नहीं है? फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है, आप उनसे पूछिए आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो वो कहेंगे अल्लाह। फिर उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि गौर तो करो, अगर अल्लाह मुझे तकलीफ पहुँचाए तो क्या तुम्हारे माबूद उस तकलीफ को दूर कर सकते हैं? और अगर अल्लाह मुझ पर रहमत का इरादा करे तो क्या वो उस रहमत को रोक सकते हैं? कुल अफ़रअय्तुम मा तदूना मिन दुनिल्लाह इन अरादनी अल्लाहु बिज़ुर्रिन हल हुन्ना काशिफ़ातु ज़ुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती कुल हस्बी अल्लाह। आप कह दीजिए मुझे अल्लाह ही काफ़ी है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, उसी पर भरोसा करने वाले भरोसा करते हैं। आगे बयान किया जा रहा है कि जो हिदायत पर है खुद उसका फ़ायदा, जो गुमराह होगा खुद उसका वबाल उसी के ऊपर है। उसके बाद ये जिक्र है तमाम सिफारिश अल्लाह ही के लिए, कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ। आगे ये बयान किया जा रहा है कि अवलम यालमु अन्नल्लाह यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। क्या उन्हें नहीं मालूम कि बेशक अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रोज़ी को कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है रोज़ी को तंग कर देता है। आयत नंबर 53 पर गौर कीजिए। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, कभी मायूस मत होना चाहे हालात जैसे भी रहें। बेशक अल्लाह सब गुनाह को माफ़ कर देता है, वो माफ़ करने वाला निहायत मेहरबान है। जो लोग अल्लाह को झुटलाते हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, उनके चेहरे काले होंगे और उनका ठिकाना जहन्नम है। फिर इसी तरह यह बयान किया जा रहा है, हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह है। आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ अल्लाह ही के पास, लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर शिर्क करें तो उनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे और वो घाटा पाने वालों में से होंगे। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वला तकूनन्न मिनल खासिरीन बलिल्लाह फ़अबुद व कुन मिनश शाकिरीन। अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके अमाल बर्बाद हो जाएंगे और आप ज़रूर घाटा पाने वालों में से होंगे। बस अल्लाह ही की इबादत करें और शुक्र गुजारों में से हो जाएं। आगे ये बयान किया जा रहा है, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की। कल क़यामत का दिन होगा तो मंजर कैसा होगा? वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। सारी ज़मीन क़यामत के दिन अल्लाह की मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। अल्लाह की ज़ात पाक है जो वो लोग शरीक ठहराते हैं। और उसके बाद सूर फूंका जाएगा तो आसमान और ज़मीन में जितने लोग सब बेहोश हो जाएंगे, मगर अल्लाह जिसे चाहे दोबारा सूर फूंका जाएगा। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो लोग उठ खड़े होंगे। ज़मीन जो है रब के नूर से चमक उठेगी, नाम अमाल लाए जाएंगे, नबियों को लाया जाएगा, गवाहों को लाया जाएगा, हक़ के साथ फैसला किया जाएगा। वफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत व हुवा आलिमु मा यफ़अलून, और हर शख्स को जो उसने किया पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अब उसके बाद जहन्नमियों का गिरोह, इसलिए इस सूरह का नाम है ज़ुमर। ज़ुमर के माना गिरोह दर गिरोह, जहन्नमियों का गिरोह है। जब जहन्नम के पास आएंगे तो दारोगा कहेंगे, अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे रसूल नहीं आए, अल्लाह की आयतें तिलावत नहीं की? क़ालू बला, वो लोग कहेंगे हाँ। वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब अलल काफ़िरीन, क्यों नहीं, वो तो आए थे लेकिन काफिरों पर अजाब की बात साबित हो गई, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अब उसके बाद जन्नतियों का गिरोह आएगा तो दारोगा कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामती हो तुम पाकीज़ा रहे, हमेशा हमेश के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। फिर उसके बाद आखिर में कहा जा रहा है, वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अब उसके बाद सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 है,
اس کے اندر 85 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کتاب کا نزول غالب، جاننے والے، خوب جاننے والے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔ اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا انجام بہت برا ہوا، فکیف کان عقاب، تو کیسی رہی میری پکڑ، میری سزا کیسی تھی۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار، اسی طرح آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر ثابت ہو چکی ہے جنہوں نے کفر کیا، یقیناً وہ جہنمی ہے۔ اب اس کے بعد ان فرشتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو اپنے علم اور رحمت سے گھیر رکھا ہے، پس تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور ان کو جہنم سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان کو ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما، جنت میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے نیک ہوئے سب کو، بے شک تو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم، اور ان کو برائیوں سے بچائے رکھ، اور اس دن جسے تو برائیوں سے بچا لے گا یقیناً تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھ لیجئے، فرشتے دعا کریں گے تو اللہ قبول کیوں نہیں کریں گے؟ دعا کیجئے کہ فرشتے ہم سب کے لیے دعا کرے۔ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 16 میں، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ لوگ ظاہر ہوں گے، نکلیں گے، حاضر ہوں گے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر جواب دیا جائے گا اکیلا اللہ ہی کی، جو بہت طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، اور قیامت کے دن سب کو بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تیز حساب لینے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دلوں کے راز کو جانتا ہے جو چھپے ہوئے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر، اور حق کے ساتھ اللہ فیصلہ کرے گا، اور جنہیں وہ مشرک لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد چند آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کیا کہا؟ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، چھوڑ دو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لائے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، بے شک مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اب اس کے بعد اس مومن کا تذکرہ ہے جو فرعون کے دربار میں تھا، فرعون کے درباریوں میں سے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا لیکن چھپا کر کے رکھے ہوا تھا۔ اب اس سے نہیں رہا گیا، وہ بھرے دربار میں کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد تمام لوگوں سے خطاب کیا۔ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 46 میں لگ بھگ 19 آیتوں میں اسی نیک آدمی کا تذکرہ ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اس وقت فرعون کے خاندان میں سے ایک آدمی جو مومن شخص تھا، اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا، بول اٹھا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر، اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس عذاب کا حصہ ضرور پہنچے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہت زمین میں ہے، لیکن جب ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو اس کے مقابلے میں کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی راستہ دکھاتا ہوں جو خود میں دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی قوم سے کہا، وہی نیک آدمی، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم بے شک میں تم پر پچھلی امتوں کے عذاب کی طرح عذاب آتا ہوا دیکھتا ہوں۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر کہا یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم بے شک میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں۔ فرعون نے حامان سے کہا اے حامان، اونچا محل تیار کر، میں اس کے ذریعے راستے پر پہنچ جاؤں، میں موسیٰ کے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اسی آدمی کا تذکرہ جو ایمان چھپائے ہوا تھا۔ یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی قوم سے کہتا ہے وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم آخر کیا ماجرا ہے، میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔
تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا عدوکم العزیز الغفار، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، حالانکہ میں تمہیں بڑے غالب اور خوب بخشنے والے رب کی طرف بلاتا ہوں۔ فتذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ، میں جو کچھ بھی تمہیں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب آیت نمبر 46 پر غور کیجیے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اس آیت سے عذاب قبر ثابت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جس پر انہیں صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا، اے آل فرعون، اے فرعون کے خاندانوں، تم سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جہنم کے عذاب سے پہلے کس چیز کا عذاب ہے؟ تو عذاب قبر ہے وہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، آیت نمبر 57 بغور کیجیے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یقیناً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر کہا جا رہا، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہیں؟ کیا ایمان والے اور جو برے لوگ ہیں وہ برابر ہیں؟ نہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بے شک قیامت آنے والی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 60 میں، اللہ ہی کو پکارو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے ہی پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کئی آیتوں میں، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو، یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہی اللہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو جو ہے وہ چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اور تمہاری صورتیں اچھی صورتیں بنائی اور تمہیں پاک چیزوں سے رزق دیا ہے، روزی عطا کی ہے۔ اللہ ہی کو پکارو خالص کر کے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی اللہ جس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تم کو بچہ بنا کر نکالتا، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے جو اس سے پہلے ہی موت دے دیے جائیں۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ آگے بیان کیا جا رہا، فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا کہ ہم نے بہت سارے نبیوں کے قصے آپ کو سنائے اور بہت سارے لوگوں کے قصے ہم نے نہیں سنائے۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی بھی رسول کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے کر آ جائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کا تذکرہ کیا اور نعمتوں کا ذکر کر رہا، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم اس پر سواری کرو اور اس میں سے بعض کو کھاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا گھوم کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ بیان کیا جا رہا آخر میں کہ جب فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان لانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی وخسر ہنالک الکافرون، پہلے بھی گزر چکا اللہ کا ہی طریقہ اور کافروں نے گھاٹا پایا اور کافر لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ فصلت ہے، اس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر 41، اس کے اندر ٹوٹل 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں، لیکن آج کے درس میں 46 آیتیں ہی ہیں۔ حامیم اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے نازل کردہ ہے، تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 6 میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیجئے میں تو صرف تم جیسا انسان ہوں، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا ہے اور 2 دن میں پیدا کیا ہے، اور تم بتوں کو اس کا شریک بناتے ہو، وہی تو تمام جہانوں کا رب ہے، کون ہے؟ اللہ، لیکن بتوں کو شریک بنا رہے ہو۔ پھر اسی طرح کہا زمین کے اندر پہاڑ اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد آسمان کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد قوموں کا ذکر ہے، قوم عاد اور قوم سمود۔ تو قوم عاد نے اللہ کو جھٹلایا اور زمین میں تکبر کیا، فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزي فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة اخزی وهم لا ینصرون۔
قوم عاد جو تھے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ بالآخر ان پر چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیجی، دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں اور یقیناً آخرت میں بہت رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو آج بھی جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جب اللہ نے قوم عاد کو توڑ دیا تو اس کو بھی توڑ دے گا۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا کے اندر جو لوگ گھمنڈ کرنے والے ہیں، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہیں، اللہ نے ان کو کمزوروں سے توڑوا دیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی طاقت کا نشہ نہیں، عہدے کا نشہ نہیں، پھر اسی طریقے سے مال کا نشہ نہیں رکھنے کا، اللہ سب نشے والے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جہنم کا تذکرہ ہے، تو وہاں کان، آنکھ، چمڑے بھی گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون۔ تو آپ نے چمڑے سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو آپ دیکھ لیجئے یہ چمڑا بھی اپنا نہیں ہے، یہ سپنا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ پھر اگر وہ صبر کرے تو بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، اور اگر وہ توبہ کرے تو بھی انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہاں کچھ بھی نہیں، جو عمل کرنا ہے یہی عمل کر لو۔ اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 26 میں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اور کافروں نے ایک دوسرے سے کہا اس قرآن کو نہ سنو، اور جب یہ پڑھا جائے تو اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر لوگ افسوس کرتے ہوئے قیامت کے دن کہیں گے ربنا ارنا الذین اغلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ اے ہمارے رب، جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم اپنے قدموں کو نیچے رکھ کر انہیں روند ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہو۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے جو لوگ استقامت سے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ آیت نمبر 30، 31 اور 32 بغور کیجئے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے تم غم نہ کرو، ڈرو نہیں، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور اس میں تمہیں وہ سب کچھ ملیں گے جو تم مانگو گے۔ یہ اس ذات کی طرف سے مہمان نوازی ہے جو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ جس کا میزبان ہو جائے، لوگ جس کے مہمان ہو جائیں، کیا کہنا، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ آیت نمبر 33 پر غور کیجیے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ دعوت و تبلیغ کرنے والے کے لیے بڑی اہم آیت ہے۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے برائی اور اچھائی برابر نہیں ہے، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ تو اس کے بعد کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا، اس لیے جب کوئی تکلیف دے تو آپ تکلیف مت دیجیے، معاف کر دیجیے، آپ کا جگری دوست ہو جائے گا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے دن رات، سورج اور چاند ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورج اور چاند کو سجدے مت کرو بلکہ سجدہ کرو اس کو جس نے اس تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زمین دبی ہوئی تھی، پھر کس طریقے سے اللہ نے بارش نازل کی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ اللہ نے کہا کس طریقے سے دبی ہوئی تھی مٹی زمین، تو ہم نے بارش نازل کی، اب وہ سبز و شاداب ہو گئی اور پھلنے پھولنے لگی۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى۔ بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں لا یأتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس پر باطل کا دخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یہ بڑے حکمت والے قابل تعریف رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آخری آیت جو ہے 24ویں پارے کی من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ جس نے نیک عمل کیا تو وہ اسی کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام 24ویں پارے میں یہ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔